बहरहाल हमसे पहले जो यहाँ के नौजवान उन्होंने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, खुसूसन हमारे जो न्यूली अपॉइंटेड स्पोक्स पर्सन महेंद्र जी ने, ये एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर उस शख्स को मौका दिया जाता है, उसकी ज़ात नहीं देखी जाती है, उसका धर्म नहीं देखा जाता है, उसकी अमीरी या माल नहीं देखा जाता, उसकी सलाहियतों को देखा जाता है, उसकी कुर्बानियों को देखा जाता है। तो एक जिंदा मिसाल है हमारी आम आदमी पार्टी डोडा के अंदर कि सबसे पहले जो 2 ओहदे सौंपे गए थे, तो उन 2 में दूसरे नंबर का ओहदा जो मिला है वो हमारे महेंद्र परिहार जी को मिला है कि ये यहाँ के 3 ब्लॉक्स के स्पोक्स पर्सन नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट। बहरहाल हर शख्स जो है इस रोए जमीन के ऊपर जो जी रहा है, एक किस्म की मुश्किलात का सामना उससे करना पड़ता है। लगभग एक ही जैसी परेशानियों से सब लोग जो है वो गुजरते हैं। तालीम का मसला हो तो वो आपके साथ भी है, पानी का मसला हो तो उससे आप भी जूझ रहे हैं, बिजली का मसला हो, यानी जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, उनके हल के लिए जो है एक निज़ाम बनाया जाता है जिसको गवर्नमेंट या सरकार कहा जाता है। उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि जितने भी शहरी हमारे इस जुरिस्डिक्शन के अंदर रहते हैं, उनकी जो छोटी से छोटी परेशानी होगी या बड़े से बड़ा मसला होगा, उनको हल करना उनकी जिम्मेदारी होगी। और उन लोगों को ताकतवर कैसे बनाया जाता है, उसका निज़ाम हमारे यहाँ जो है, दुनिया के अंदर बहुत सारे किस्म के जो है गवर्नमेंट्स हैं, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रंगारंग किस्म की सरकारें हैं। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सरकार अगर निज़ाम अगर है कोई, तो दुनिया की सबसे बड़ी बेहतरीन गवर्नमेंट जिसको कहा गया है वो जमहूरियत को कहा गया है। क्या? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इस तर्ज हुकूमत में लोग ही सरकार बनाते हैं, लोगों की चुनी हुई सरकार हुआ करती है, और फिर वो काम भी जो करती है लोगों के लिए काम करती है। तो इसका मतलब यह कि सरकार आप बनाते हैं, सरकार आपके लिए होती है, और उसमें जब जिम्मेदारियां कई लोगों को दी जाती हैं तो उन्हें फिर बड़ी ईमानदारी के साथ इस जनता की खिदमत करनी। सरकार के अंदर बहुत सारे इल्जाम हर बार लगते रहते हैं कि सरकार जो है वो अपने उस पावर का सही इस्तेमाल नहीं करती है। नतीजा ये हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो है अपना अपना करते हैं, अपनी कमाई करते हैं, ताकतवर जो है वो गरीब को दबोच लेते हैं, उसकी बात जो है सामने आने नहीं देते। हालांकि उसूलन जो है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल बराबरी का सम्मान और बराबरी का हक जो है वो तमाम लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन आज तक वो ऐसा नहीं हुआ। अगर आज तक ऐसा हुआ होता तो हम सब लोग जो है बराबर की तरक्की हम लोगों ने की हो। हमसे पहले जो सरकारें आई, उन लोगों ने क्या किया कि जो ताकतवर थे, जो मालदार थे, जो अमीर तरीन थे, जो बड़ी जातों से ताल्लुक रखते थे या बड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बस उन्हीं चंद उमरा को या उन्हीं चंद खास खास लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर वो जो है आप लोगों का वोट भी बटोर कर अपनी झोली में डाल के सरकारें बनाया करते थे। फिर वो उन्हीं चंद जो है नंबरदारों को, गांव के सरपंचों को या गांव के जो नेता हो उनको राजी करते थे, तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए फिर से उन्हीं के पास जाया करते थे। आपके पास और हमारे पास कोई नहीं आया करता था। उनकी गलतियों की वजह से आप जैसे, हम जैसे नौजवानों को मौका मिला कि हम फिर चाहते हुए या ना चाहते हुए मजबूरन हम लोगों को सामने आना पड़ा
لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے تھی، وہ جرأت ہمارے اندر نہیں تھی۔ پھر اسی وادی چناب کے اندر ایک ایسا نوجوان جو ہے پیدا ہوا، اور اس نوجوان نے اکیلے نے اس مشن کو شروع کیا، اور یہ مشن جو ہے آج اس اقتدار پہ، ڈوڈا کی کانسٹیچوئنسی پہ جو اس نے پھر اپنا جھنڈا گاڑ دیا، اور اس کا نام ہے مہراج الدین ملک۔ یہ مہراج الدین ملک آپ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت اگر ہم سینکڑوں کلومیٹر دور سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، یہاں تک اگر کسی نے ہمیں راستہ دکھایا اور یہاں تک اگر کسی نے پہنچایا، اس میں نمبر 1 کنٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کے مہراج الدین ملک کا ہے، جس نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑا، ہم ان کے ساتھ جڑے، اور پھر ہم سب نے آپ نے مل کے ایک محنت کی، اور اس محنت کے بدلے میں جو تحفہ ہمیں ملا، وہ ہمیں تحفہ جو ہے MLA بن کے مہراج الدین ملک ملا۔ اور جب وہ MLA بنا تو پورے ہندوستان کے اندر جو جے جے کار جو تھی وہ عام آدمی پارٹی کی تھی، اور اس پارٹی کو لگا کہ جموں کشمیر کی صدارت اور باغ دوڑ جو ہے اب اس شخص کے ہاتھ میں دی جانی چاہیے، اور انہوں نے بڑے بے باکی کے ساتھ اس کے ہاتھ میں عام آدمی پارٹی کا جو جھنڈا ہے، وہ جو ذمہ داری ہے، ان کو سونپا۔ پر میں مختصر کرنا چاہوں گا کہ عام آدمی پارٹی اب جو ہے وہ ہم سب کی پارٹی ہے۔ وہ خالص ایک ذمہ داری مہراج الدین ملک کی ذمہ داری اب نہیں ہے کہ وہ اس پارٹی کی آبیاری کرے، اور اس پارٹی کو جو ہے پھلتے پھولتے ہوئے ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے خلاف جو ہے پوری ریاست میں، پورے ہندوستان میں تو لوگ لگے ہیں، لیکن جموں کشمیر کے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عام آدمی پارٹی جموں کشمیر میں کب آئی، اور جب آئی تو پھر انقلاب کا نعرہ لے کے آئی، اور جس علاقے میں انقلاب کا نعرہ دیا تھا وہاں واقعتاً انقلاب آ گیا، اور اب پوری ریاست جموں کشمیر کے اندر یہاں کی ریجنل پارٹیز کو، یہاں کی نیشنل پارٹیز کو اب جو ہے ایک فکر لاحق ہوئی ہے، کہیں ہم جب کبھی سوچا ہی نہیں تھا یہاں آئے گی، اور اس نے اپنے اتنے یہ قدم جو ہے یہاں پہ اتنے مضبوط کیے، اور ان کا ایک ودھائک بھی بن گیا۔ ان کو آج یہ ایک کپی سی تاری ہو گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے کل میں ہم سے جو ہے باقی سیٹیں بھی یہ لوگ چھین کے نہ لے جائیں، اور وقت آ جائے گا کہ اگر یہ پارٹی پھلتی پھولتی رہی، اور اگر اس کے ورکر جو ہے ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ شانہ بہ شانہ چلے، اور وہ اپنے قدم جو ہے وہ ڈٹے ہوئے رکھیں گے، تو ان کو پکا یقین ہے کہ اب وہ لوگ اب سامنے بھی نہیں آ سکتے ہیں، کچھ بول بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ عام آدمی پارٹی پہ ابھی کوئی آنچ نہیں آئی ہے، ابھی کوئی داغ نہیں لگا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری جو ہے تمام ورکرانس کی وہ یہ ہے کہ ہم عام آدمی پارٹی کی عزت جو ہے، اپنی عزت کو جتنا ہم فکر مند ہے اپنی عزت کے بارے میں، اس سے بھی زیادہ عزت جو ہے ہمیں پارٹی کے بارے میں کرنی چاہیے، اور اس کا خیال رکھنا چاہیے کہیں ہماری کسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہماری اس پارٹی کے اوپر، یا ہمارے ودھائک کے اوپر، یا ہمارے کسی بھی ذمہ دار کے اوپر، ایون کہ ہمارے وارڈ ممبر کے اوپر بھی کسی قسم کی جو ہے وہ اس قسم کا داغ نہ لگے، کہ کل وہ داغ جو ہے بار بار ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا کہ اس شخص کی وجہ سے بھی آپ کی پارٹی کو جو ہے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو زیادہ نہ بولتے ہوئے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اتنے دور دراز ایک پہاڑی علاقے میں رہتے ہو، آپ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوں گے وہ ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑا سا میدانی علاقے میں رہتے ہیں، تھوڑا سا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے قریب رہتے ہیں، تھوڑا سا گریڈ اسٹیشن کے نزدیک رہتے ہیں، تھوڑا سا DC آفس کے نزدیک رہتے ہیں، اور ان تمام فیسلٹیز سے آپ بہت دور رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں تک رس پہنچتے بہت کم رس آپ تک، یعنی فائدہ آپ تک پہنچتا ہوگا۔ لیکن ہماری عام آدمی پارٹی کی اور ہماری ودھائک کی یہ کوشش ہے کہ ہم ایک ایسا نیٹ ورک بنائیں، ایک ایسا جال بچھائیں، جس طرح اس پوری باڈی کے اندر جو ہمارے درمیان جو ایک ہمارے جسم کے اندر جو ایک رگوں کا ایک جال ہے، وہ رگیں جو ہے ہمارے ہر انگ کو، ہر پارٹ کو برابر کا جو ہے بلڈ سرکولیشن کے ذریعے سے خون چلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہمارا پورا جو یہ بدن ہے یہ بالکل سلامت ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی پوزیشن میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ڈوڈا کانسٹیچوئنسی کے اندر ہمارا جو لاسٹ والا علاقہ ہے وہاں پر بھی اس کا پورا حق ملنا چاہیے، جو بالکل شہر کے اندر ہر اس ڈپارٹمنٹ میں قریب ہے اس کو وہاں بھی اس کا
حق ملنا چاہیے اور اس پہاڑی علاقے میں بھی حق ملنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ دور دراز علاقوں میں ہیں, آپ بجلی سے بھی محروم رہیں, آپ پانی سے بھی محروم رہیں, آپ ہیلتھ کیئر سے بھی محروم رہیں, آپ روڈ کنیکٹیویٹی سے بھی محروم رہیں. نہیں, ہم ورکرز کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا ایکول رائٹس, ہمارے حقوق جو ہیں ہمارے برابر کے حقوق ہیں, اور ہمارا ہم جو شہری ہیں ہمارا برابر کا ایک جو ہے معیار ہے. ہمیں کوئی فرسٹ کلاس سٹیزن نہیں ہے یا سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہے, ہم سب لوگ کیا ہیں برابری ہے. تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی یہ جو لکھا ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن, چاہے وہ ویلتھ ہو, دولت ہو, کوئی بھی چیز ہو, برابر کا ملنا چاہیے. مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے تو بہت کچھ, لیکن کنکلوڈ کرنا ہے, شام بھی ہونے کو جا رہی ہے. جیسے کل آج سے پہلے سی ڈی ایف کا پیسہ ہر ایم ایل اے کے پاس, ایم ایل سی کے پاس, ایم پی کے پاس آیا کرتا تھا, لیکن وہ مخصوص لوگ اس کے حصے دار ہوا کرتے تھے کہ گاؤں کے نمبردار کو دے دینا اتنا تاکہ اس نے سب جمع کرنے ہیں, گاؤں کے فلاں آدمی کو دے دینا 1 لاکھ کیونکہ وہ سب لوگوں کو جمع کرتا ہے. ہم لوگوں نے جب یہ فیصلہ, ابھی ہمارے پاس جو ہمارے ودھائک ہیں ان کے پاس پہلی بار سی ڈی ایف کا جیسے مطلب یوں سمجھیے آرڈر آ چکا ہے کہ آپ جی اپنا سی ڈی ایف بانٹنا شروع کر دیجیے گا. لیکن ہمارے ایم ایل اے صاحب نے کیا کہا اور کیا چاہا, جس طرح میں نے آپ کو کہا اس درخت کے ہر پتے تک جو ہے اثر پہنچنا چاہیے, رس پہنچنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ہمارے پاس نیٹ ورک نہیں تھا, اس کے پاس ہمارے وہ جال ابھی ہم نے پھیلایا نہیں تھا. تو امیڈیٹ ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم سب سے پہلے جو ہے ایک جو ہے کانسٹیٹیوئنسی کا آبزرور بنائیں, پھر اس کو ذمہ داری سونپیں کہ وہ بلاک کمیٹی بنائیں, بلاک کمیٹی کو پھر یہ ذمہ داری سونپیں وہ پنچایت کمیٹی بنائیں, اور پنچایت کمیٹی کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں کہ وہ یہ جو وارڈ ہے وارڈ کمیٹیز بنائیں, تاکہ ہر شخص جو ہے ہمارے اس نیٹ ورک کے ساتھ جڑ جائے. اور جب یہ ہم کمیٹی بنائیں گے, بلاک کمیٹی بنائیں گے, اور بلاک کمیٹی کے بعد اسی نیکسٹ ویک جو ہے ہماری پنچایت کمیٹی بھی بنے گی. پنچایت کمیٹی کہنے کا مدعا اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے سی ڈی ایف بانٹنا ہے. سب لوگوں کی نظر ہے, بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ فاروق صاحب ہمیں ایم ایل اے صاحب سے کوئی سی ڈی ایف دلانا, فاروق صاحب آپ ان کے بہت قریبی ہے تو یہ کرنا. میں نے کہا دیکھیے بھائی, ہمارے ایم ایل اے کا ایک ہی اصول ہے, جب بھی کچھ دینا ہے جنتا کے بیچ میں دینا ہے, اور جنتا اس کا فیصلہ کرے گی کہ سب سے پہلا مستحق کون ہے. تو ہم نے یہ چاہا کہ آج تک جو سوکھی کمیٹیاں ہوا کرتی تھی, ہم آپ کو تو کچھ نہیں دے رہے ہیں لیکن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا حق دیتے ہیں, پیسہ بانٹنے کا, آپ کا پیسہ, آپ کی پنچایت کا شیئر ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ آتا ہے. ہم آپ کی جو کمیٹی بنے گی, پنچایت کمیٹی اور بلاک کمیٹی, سب مل کر یہ دیکھیں گے کہ ہماری پنچایت کے اندر سب سے پہلا شخص جو ڈیزرونگ ہے اس کو کیسے چنا جائے گا, اس کو سامنے لایا جائے گا, اور پوری کمیٹی متفق ہوگی کہ 1 لاکھ روپیہ اس کو دیا جائے گا. اس کا کوئی نقد تو ہم نے دینا نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو ہے تعمیر کا کام ہوگا, ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. اس ڈیولپمنٹ کا 1 لاکھ روپے کا جب بل بنے گا پھر وہ اس کو پیمنٹ ہوگی جو وہ کام کرے گا. لیکن یہ سب پیسہ تعمیر کے لیے, یہ پیسہ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں وہ زمانے کہا تھا کسی نے, وہ چلے گئے ہیں کہ ہم وہاں سے سی ڈی ایف لاتے تھے, پرانے ڈنگے کو میجرمنٹ کراتے تھے, اور پھر جا کر کیا ہوتا تھا کہ بھائی مل جل کے سب بانٹ کے کھاتے تھے. کمیشن سسٹم ہمارے یہاں ختم ہو چکا ہے, فراڈ بلنگ ہمارے پاس ختم ہو چکی ہے. ہمیں زمینی سطح پہ جو ہے وہ واقعیتاً 10 بار آج سے پہلے ایک پکا پاتھ بنا, لیکن 10ویں بار بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے. ہمارے دور میں ایک ہی بار بنے گا اور 10 سال چلے گا. 10 سال اس پکے پاتھ پہ ہم پھر سے پیسہ نہیں لگائیں گے, کیونکہ آپ کی اتنی بڑی کمیٹی جب وہاں کھڑی رہے گی تو وہاں ریشو جو ہے 1:6 پڑے گا, 1:3 پڑے گا, 1:4 جو بھی اسٹیمیٹ کے اندر ہوگا. جب وہ واقعیتاً اپنی حالت میں, اپنی اس ایکچوئل پوزیشن میں وہاں پہ پڑے گا تو وہ کام جو ہوگا وہ مضبوط ہوگا. وہ پھر جو ہے جلدی اس پر پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جتنا نریگا میں 2005 سے آج تک پیسہ جو لگا ہے پنچایت کے نام پہ, واقعیتاً اگر وہ زمینی سطح پہ ایمانداری کی صورت میں حقیقت میں لگا ہوتا, آج یہاں ہمیں جاپان کی طرح ہم نے پیسہ تو دینا تھا لیکن لگائیں گے کہاں, ہمارے پاس جگہ نہیں. لیکن تمام کہتے ہیں کشمیری میں لئی چور تو گئی چور, ہم بھی ویسے کچھ ان گھیلا کچھ گراٹ ڈھیلا, تو ہم بھی ویسے ہی ان کے ساتھ مل جل کے ہم لوگوں نے جو ہے اپنے علاقے کی ترقی نہیں کی بلکہ ترقی کو برباد کر دیا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ انقلاب آئے, انقلاب کا مطلب جو ہے, ریولیوشن کا مطلب ہے ٹوٹل چینج, ٹوٹل چینج, پل تبدیل.
تو چینج اگر آئے گی تو نقشہ بدلے گا, چینج اگر نہیں آئے گی تو پھر یہ انقلاب صرف الفاظی رہے تو زمینی سطح پہ انقلاب نہیں آیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بار یہ کمیٹیاں جب بنیں گی, جب یہ فیصلہ کریں گی تو الزام ایم ایل اے پہ نہیں ہوگا, ایم ایل اے کی ہائی کمانڈ پہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو سی ڈی ایف کا پیسہ بانٹا وہ اپنوں کو دیا. ہم پہ کسی قسم کی کوئی آنچ کوئی داغ لگنے نہیں پائے گا. اور پنچایت کے اندر اگر آپ غلط کرو گے تو کمپلینٹ آئے گی تو آپ کے اوپر جو کمیٹیز ہیں وہ آپ کے خلاف ایکشن لیں گے. ٹھیک ہے, اور اس لیے ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ سامنے آ جائیں جو لوگ واقعتاً قربانی دیں گے, کیونکہ یہاں جو ہے خواہشات کی قربانی دیں گے, یہاں اپنے نفس کو مارنا ہے. یہاں جب ذمہ دار بننا ہے, عہدہ جب لینا ہے تو یہ وہ عہدہ ہے کہ اس عہدے سے آپ کی آخرت بھی بننی چاہیے. آج کی ڈیٹ میں جب بھی ہم عہدہ, ہمارا اگر وجود دیکھا جائے, انسان جو ناز کرتا ہے, فخر کرتا ہے, اپنے آپ کو بڑا کیا کہتے ہیں بہت بڑی پرسنالٹی ہے, اگر ذرا اپنی حقیقت تک پیچھے چلا جائے کہ میری تعمیر کہاں سے شروع ہوئی ہے, میں کس نطفے سے بنایا گیا, اور وہ نطفہ اگر کہیں غیر ضروری جسم پہ لگ جائے تو آدمی گلیز کہلایا جاتا ہے. پھر اس کو دھونے کا ایک غسل کرنے کا ایک طریقہ سکھایا گیا, اور پھر اسی قطرے سے اسی نطفے سے جو ہے پیغمبر بھی بنے, اوتار بھی بنے ہیں, بڑے بڑے کیا کہتے ہیں بادشاہ بھی بنے. لیکن یہ ہے کہ اس کی تعمیر, اس کی تربیت اگر جو ہے صحیح ایمانداری سے کی جائے تو عزت ہی عزت ہے, لیکن اگر اسی کا تھوڑا سا غلط استعمال کیا جائے تو ذلت ہی ذلت. تو میرے عزیز بھائیو بزرگوں, میں نے آپ کا بہت وقت لیا, تو میں آپ کا مشکور و ممنون ہوں, شکر گزار ہوں. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالے, پارٹی کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ یہاں پہ آئے. تو ایک بات صرف ایڈ کرنا چاہوں گا, آپ بنیں گے, بن کے آپسی بلاک کے اندر جو بھی اختلافات ہوں گے وہ آپس میں آپ حل کریں گے. اپنے گھر کی بات بند مٹھی, بلکہ رب نے کہا جو ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ کرتے ہیں میں ان کے عیبوں پر پردہ کرتا ہوں. بارہ اب میں آپ سے وداعی چاہتا ہوں, رخصت چاہتا ہوں, اور یہ کہنا ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے جو انچارج ہیں مدثر حسین بٹ, جو اسمبلی انچارج جو ہیں اپوائنٹ کیے گئے ہیں, تو یہ بھی آپ کے سامنے مختصر وقت میں اپنے کچھ زرعی خیالات سے نوازیں گے, اور اس کے بعد جو ہے ٹیم بنانے کا جو ہے وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. زوردار کہتے ہیں man is a product of what he thinks he becomes.